PP273 की जानी पहचानी शख्सियत, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे। शऊर, मेरा डीएनए, मेरे जीन्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मेरे जीन्स में मेरा लीडर है। अगर टिकट नहीं मिला आपको तो आपका आइंदा का लायामल क्या है? क्या हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन साज न छेड़ के लज्जत का ज़िया होता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरे नौजवान में जो एतमाद है ना, उसकी बड़ी किल्लत है। ये क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोइंग है, हज़ारों नौजवान है मेरे साथ, क्योंकि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा व्यूअर्स, मैंने वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कवर किए फॉर द लास्ट 2 वीक्स, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि ये वर्सटाइल टच है, इसमें हर सब्जेक्ट। तो सियासत पे मैं बात तो चले एज अ तजियाकार करनी थी, आगे भी करनी थी, लेकिन अब की बार मुझे इसलिए करनी पड़ गई कि मैं तलाश में था एक ऐसे नौजवान की कि जिसको मैं सालों से जानता हूं, बहुत अरसे से जानता हूं, इंतहाई टैलेंटेड, इंतहाई केपेबल, और पीटीआई का ज्याला मैं कह सकता हूं, क्योंकि पीटीआई की मोहब्बत में मैंने उनको देखा कि जब धरने थे 2014, उसमें भी अपनी कार तक ही लॉस्ट हिज कार, प्रेशियस थिंग्स। मैं उस वक्त भी देखता था, ये जाते थे और बेशुमार लोगों के लिए सेवर खाना, ये वो सारा, तो इनका एक जज्बाती वाबस्तगी है। तो मैं आज खुद इनके पास आया क्योंकि ये हल्का PP273, वहां से ये टिकट के कंटेस्टेंट भी थे। अनफॉर्चुनेटली इनको टिकट नहीं मिला और मेरे ज़हन में कुछ चुभते हुए सवालात थे जो मैं आज खुल के इस नौजवान से बात करना चाहता हूं, और उस नौजवान का नाम है मोहसिन बलोच, हल्का PP273 की जानी पहचानी शख्सियत। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इन्होंने घूमी हुई है, वहां पे भी बड़ी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन अपने बारे में ये खुद बताएंगे। मोहसिन बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम सो ऑनर्ड कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। आप जैसे सीजनड सोल्जर जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड 32 साल जिन्होंने सर्व किया है पाक फोर्सेस को, तो मेरे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है। थैंक यू सो मच। और जैसे आपने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ तो इंटरनेशनल एड एंड डेवलपमेंट के साथ है। मैं दुनिया के 38-40 मुल्कों में, वेस्ट अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडल ईस्ट से टर्की वगैरह, ईस्टर्न अफ्रीका के रीजन्स में रहा हूँ, और यूएन में काम किया है मैंने, आईआरसी में काम किया, नॉन प्रॉफिट सेक्टर, यू नेम इट। तो मेरा काम ब्रेड एंड बटर तो है ही कि बच्चों की हेल्प करनी है, लेकिन असल में ये मूवमेंट है मेरे लिए कि जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, क्लाइमेट चेंज पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, तो उन पे मेरा काफ़ी सीरियस उस एक्सपीरियंस है, तकरीबन 18-20 साल का। तो पॉलिटिक्स में आपने पूछा कि पॉलिटिक्स में मैं एक सर क्वेश्चन करना चाहूँगा मोहसिन साहब। जैसे आपने बताया, माशाल्लाह यूनाइटेड नेशन में एक सीनियर पोजीशन पे हैं और आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह दुनिया आपने देखी हुई है और फाइनेंशियली भी माशाल्लाह यू आर कंफर्टेबल। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो पीटीआई से आपकी वाबस्तगी ये कब से है, और क्या आप भी बेशतर पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह पहले किसी और पार्टी में थे, फिर इधर आए, जो यहाँ पे एक लोटा कल्चर चलता है, तो क्या वाकई आप जेन्युइन पीटीआई के हैं, ये इससे पहले किसी और में? क्योंकि जब तक मैं आपको देखा पीटीआई में देखा, लेकिन उससे पहले भी तो आप सियासत में थे ना। सर बिल्कुल, मेरे लिए तो मैं तो ये कहता हूँ कि बाय बर्थ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ मैं, फॉर एन ऑब्वियस रीज़न। एक, व्हेन आई वाज 11 years old, तो 1992 का वर्ल्ड कप हो रहा था। उस वक्त इमरान खान चूँकि कैप्टन कर रहे थे, और वो अग्रेसिव कैप्टन मुझे बहुत पसंद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वो कहते भी हैं ना कि आखिरी गेंद पर तक खेलना है, तो आखिरी गेंद तक खेलते थे। और उनका फिर वो कॉर्नर्ड जो टाइगर वाला जो स्लोगन था, जब वो टॉस कर रहे थे, तो वो मैं भूलता नहीं, मेरे माइंड में बैठ गया था। दूसरा ये कि मैं कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहा। मेरा शऊर, मेरा डीएनए, मेरे जीन्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मेरे जीन्स में मेरा लीडर है। मैं तो अपने आप को अनसंग हीरो भी नहीं कहता, अनसंग सोल्जर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और खान साहब को फॉलो करता आया हूँ, कल्ट फॉलोअर हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स जो है, ये नोबल कॉज है। और इसमें मेरे जो पहले, अगर आप यूँ कह लें, जो मेरे आइडल थे, वो हज़ूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हस्ती। जब मैंने उनकी सीरत पढ़ी और 2 दफ़ा मुझे हिजाज़ जाने का मौका मिला, फिर मैंने पढ़ी, तो फिर पता चला कि वो तो इतना नोबल काज है पॉलिटिक्स, क्या वो करते थे। उसके बाद फिर जो कंटेम्प्रेरी दौर बाद में 90s में आया, नेल्सन मंडेला, उसके बाद चे गेवारा, उससे पहले
یہ وہ مزاحمتی لوگ تھے جو مجھے بڑے انسپائر کرتے تھے. پھر میں نے ان کو پڑھا بھی. ابھی کنٹمپری دور میں ایز وی اسپیک خان صاحب سے بڑھ کر کوئی بڑا اسٹیٹسمین نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں انہوں نے ہمارا نام روشن کیا. تو ان کو میں بائی برتھ جب سے شعور نہیں سنبھالا تھا تب سے فالو کر رہا ہوں. ماشاء اللہ محسن صاحب اچھا ہے. بلکہ میرا دوسرا کویشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا، لیکن وہ آپ نے خود بڑا اچھا کور کر لیا کہ سیاست میں آنے کا شوق، انسپریشن سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نیلسن منڈیلا، عمران خان ایز ویل. اچھا یہ جہاں تک میں نے سنا کہ آپ کا حلقہ پی پی 273 مظفر گڑھ، آپ کی وہاں پہ بڑی پذیرائی ہے، بڑی مقبولیت ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہیوج فین فالوئنگ ہے آپ کی. فیس بک پہ 30-40 ہزار تو آپ کے فالوورز ہیں. حلقے میں بھی میں نے دیکھا، خان صاحب کے ساتھ بھی جگہ جگہ، ہر جگہ جہاں پہ ابھی بھی جہاں احتجاج ریلیز آپ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، ٹکٹ آپ کو نہیں ملا. تو میں یہ کہوں گا، میرا یہ سوال ہے کہ اگر ٹکٹ نہیں ملا آپ کو تو آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا آپ بھی بہت سارے جیسے پی ٹی آئی کے جن کو نہیں ملا، فیصل آباد کے بھی کچھ سنے، اور بھی مختلف جگہوں سے کہ وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ جیسے نوجوان کو تو لڑنا چاہیے، کیوں نہیں لڑیں گے آزاد؟ آپ لڑیں گے؟ آزاد بالکل نہیں لڑوں گا سر. آزاد نہیں لڑوں گا. اور یہ برننگ ایشو ہے ٹکٹس کی ترسیل، کیونکہ ٹکٹ تو آپ کو نہیں ملا تو پھر دیکھیں ٹکٹ نہیں ملا مجھے. میری جو وابستگی ہے یا اس تحریک کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ ٹکٹ کی حد تک نہیں تھا، یہ ڈیسٹینیشن نہیں تھی. میں جو جڑا ہوں اس موومنٹ کے ساتھ، میں یہ چاہتا ہوں کہ صدرن پنجاب کو جو ایک داغ لگایا نا ہمارے ماتھے پہ کہ وہاں پہ غدار بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باسط سلطان کی لیڈرشپ میں 6-7 ایم پی اور بھی تھے، اور 64% ہمارے جو ایم پی ایز تھے ان کی وجہ سے نو کانفیڈنس موومنٹ ہماری گورنمنٹ کی کامیاب ہوئی. تو میں وہ داغ دھونا چاہتا ہوں. ایک دوسرا یہ کہ برننگ ایشو ہے جو پارٹی کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، ایک بات. تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ مجھے یاد ہے کہ 113 سے لے کر 113 حلقوں تک خان صاحب نے خود انٹرویوز کیے تھے. 114 کے بعد تقریباً 295 تک کے جو حلقے ہیں خان صاحب نے انٹرویو وہ لے نہیں پائے. ظاہر ہے اس میں کچھ چیلنجز تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انٹرویوز دوبارہ ریزیوم ہوں گے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور نہیں بھی ہوگا تب بھی میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں جی. لیکن جو 113 کے انہوں نے انٹرویوز لیے، وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ریویو میں لوگ گئے اور ریویو میں پھر چینجز ہوئی. تو اس طرح کی تو پھر لوگوں نے تو احتجاج کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو کیا آپ نے اپنا احتجاج پارٹی چیئرمین تک پہنچایا کہ ملاقات ہوئی یا کسی کے ذریعے پہنچایا؟ میرے لیڈر سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. میں ان سے اگر آپ سچ پوچھیں تو بڑا پلیٹونک عشق کرتا ہوں خان صاحب کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سر میں نے پروٹیسٹ، میرا جو طریقہ ہے نا وہ پروٹیسٹ پوری وائسز ریز کرتا ہوں. میں زمان پارک میں 6-8 دفعہ قافلوں کے ساتھ گیا ہوں، میڈیا پہ بھی بہت ٹاک کی ہے، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، کیونکہ میرے حلقے کا جو ایم پی اے تھا وہ پھر گیا تھا اور اس سے ٹکٹ اس کو نہیں پارٹی نے نکال دیا ہے. پھر جس کو اور ٹکٹ دیا ہے وہ پی ڈی ایم کا تھا. پی ڈی ایم کے بعد ٹکٹ ریورس ہوا ہے ہمارے پروٹیسٹ کی وجہ سے، تو کسی اور کے پاس چلا گیا. لیکن یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا. میرے لیے جو پارٹی ہے، اس کی موومنٹ ہے، جو کاز ہے خان صاحب کو، وہ میٹر کرتا ہے. اور میرے خیال میں مجھے یہ آنر حاصل ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں اب تک ریورس جو ٹکٹس ہوئے ہیں جن حلقوں میں، ان میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، اسپائرنٹ ہوں جس نے ابھی ریوائز جو ٹکٹ ہولڈر ہے نا اس کے حق میں اس کو میں نے سپورٹ کیا. اور یہ آسان نہیں تھا یہ، کیونکہ میری الحمدللہ فالوئنگ ہے، ہزاروں نوجوان ہیں میرے ساتھ، کیونکہ ہم نے ایک جو لیڈرشپ کا ماڈل یونین کونسل لیول سے لے کر اوپر جو سلیپر سیلز تھے پی ٹی آئی کا، ان کو جگایا اور پوری موومنٹ میں ریلیز، کیمپینز، جلساز، یو نیم اٹ، وہ کیا. لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ رنگ لائے گی محنت ہماری. اچھا یہ کچھ خبریں اور بھی ہیں، ریومرز ہیں کہ یہ جو ابھی ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی، مطلب دیکھیں نا، زبانیں خلق کو نکارے خدا بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں سنا ہے کہ پیسے بھی لگے، مے بی مڈل مین یا کسی نے لیے. اور کیا یہ حقیقت ہے اس میں؟ کیونکہ آپ تو پارٹی میں اندر ہیں، ان ہیں، ایکٹیو ہیں. کوئی ایسی خبر ہے کہ کیا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے یا آپ نے دیے نہیں یا ٹکٹ نہیں ملا، یا کیا واقعی حقیقت ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں؟ سر the straight answer is no. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے سسٹم بنا لیا، اس کو سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت تو ضرور ہے. دوسرا، ہر حلقے میں 30 سے زیادہ کینڈیڈیٹس نامینیشن پیپر سبمٹ کروائے ہیں اس دفعہ، یہ ریکارڈ ہے. میرے حلقے میں 36 تھے یا 32 رہ گئے ہیں،
اور سب کی خواہش تھی کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے, لیکن جو ٹاپ 2-3 ہیں نا ظاہر ہے وہ کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا وہ یہی کہے گا ایک بات. دوسرا ہے کہ پارٹی بڑی ڈسپلنڈ پارٹی ہے, خان صاحب نے اس کو سسٹمیٹائز, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس پارٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کروں, کیونکہ میرا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن پوری دنیا میں فیلڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام KPIs اس طرح سے ڈیولپ کروں میں پارٹی کے, جس میں پارٹی کی جو پرفارمنس ہے ٹکٹس کی ترسیل سے لے کر اوور آل جو عہدیدار ہیں ان کی پرفارمنس, ان کو ہم سسٹمیٹکلی میجر کریں, پرفارمنس اپریزلس کریں, اور اس کے بعد خان صاحب کو پتہ چلے کہ ہو از ہو, اور تاکہ وہ پارٹی کی جو روٹس ہیں نا وہ اسٹرینتھن ہو. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں سچائی ہے, اگر ہے بھی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بڑا اچھا, بڑا پازیٹیو وہ ہے, کیونکہ یہ ریومرز ہیں اور میرے خیال میں اپوزیشن اور دائیں بائیں سے لوگ ایسی باتیں اڑاتے ہیں, بات میں بتنگڑ بھی بناتے ہیں. تو میرا نہیں خیال, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن محسن صاحب, آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھی, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے 18-20 کنٹریز, تو اور آپ کا سبجیکٹ بھی اور سیکٹرز بھی وہی ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, سوشل پروٹیکشن ہے, لائیولیہڈ ہے, تھنک آف اے سیکٹر اینڈ اٹ از دیئر, ٹھیک ہے. اس میں آپ اپنے علاقے کو, بیکاز یو بلانگ ٹو مظفر گڑھ, ریموٹ ایریا, تو یہ جو آپ کے پاس نالج ہے, جو آپ کی اتنی بڑی کیپیسٹی ہے, ویئر ڈو یو سی یور ایریا, اور اس میں اگر آپ کو اپرچونٹی, اف گیون این اپرچونٹی, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میری ٹاپ 3-4 پریورٹیز ہیں جو بڑی پریکٹیکل بھی ہیں, میرے خیال میں لو ہینگنگ فروٹس بھی ہیں وہ ہمارے علاقے کے لیے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے نوجوان میں جو اعتماد ہے نا اس کی بڑی قلت ہے, کیونکہ جو یہ خاندان 12-13 خاندان ہیں ساؤتھ پنجاب میں, 12-13 ڈسٹرکٹس میں, یہ امپیریل راج سے چلے آ رہے ہیں, اور یہ ہمارے علاقے کے نمائندہ لوگ نہیں ہیں, انفارچونیٹلی عوامی لوگ نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ مڈل کلاس کی ریوائول میں کر رہا ہوں خان صاحب کے نام پہ, ایک ان میں اعتماد آئے گا. دوسرا جو پولیس گردی ہے نا, ساؤتھ پنجاب کو, سرائکی نوجوان کو پولیس کے ذریعے کنٹرول کیا گیا 75 سال میں. تو پولیس کو ہم چاہتے ہیں مارجلائز ہو پولیس, اس میں کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. جو میرا چھوٹا کسان ہے نا, اس کا نہروں میں پانی ہمارے یہاں نہیں آ رہا, نہروں کی ترسیل کا پانی, اور 9 مہینے آتا تھا, ابھی 3 مہینے آتا ہے. تو کسی ساؤتھ پنجاب کے لیڈر نے یہ بولا نہیں ہے پارلیمان میں. گونگے بہرے انفارچونیٹلی وہ بس وہ تھم نیلز ہیں وہ کرتے رہتے ہیں, اور جو ان کو جیسے ہانکتا ہے ویسے چلتے جاتے ہیں. ایک وہ, اور آخری جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان جو یونیورسٹی سے نکلتا ہے نا, اس کی کیپیسٹی بلڈ کروں میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے. وہ ہم بنا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ میٹیریلائز ہو جائے گا, جس میں وہ بولنا سیکھیں گے, اپنی CV بنانا سیکھیں گے, انٹرنیشنل لوکل جو مارکیٹ ہے, لیبر مارکیٹ, اس میں ہم اس کو کنیکٹ کریں گے, تاکہ 4-6 ہفتے کے بعد جب ٹرین ہو کے نکلے نا تو وہ کمپیٹ کرنے کے جوگا ہو اور مچھلی پکڑنے لائق ہو, بجائے اس کے ہم اس کو مچھلی پکڑ کے دیں. اچھا محسن صاحب, کویسچنز تو میرے پاس بہت ہیں, اور آپ جیسے انٹلیکچوئل نوجوان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں پوری رات اگر چلتا رہے, لیکن ٹائم کی لمیٹیشن ہے. میں صرف ایک آخری کویسچن, کہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی قلق, کوئی رنج, کوئی خلش, کوئی گلہ, کھل کے بات کیجیے. وہ خیال امروئی صاحب ہیں سر, ان کا ایک بڑا فیوریٹ مصرع ہے, آپ کو جواب شاید مل جائے گا, آپ دانشور آدمی ہیں, کہ خامشی عین عبادت ہے سماعت کے لیے, ساز نہ چھیڑ کے لذت کا زیاں ہوتا ہے. واہ, کیا خوبصورت بات کی. لیکن دیکھیں, آپ نہ بھی ساز چھیڑیں, وہ فراز کا شعر ہے نا کہ تو لاکھ دل کے بھید چھپائے مگر فراز, یہ چپ تو تیرے کرب کا اظہار کرے ہے. تو کچھ تو کہیے. بالکل کرب نہیں ہے سر, اور موٹیویشن بڑھ گئی ہے. خان صاحب مجھے, جو میں ان کو بہت اسٹرانگلی فالو کرتا ہوں, جس دن خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا اگلے دن انہوں نے پلٹ کے وار کیا. تو وہ میں تو, میرا تو فلسفہ ہے علامہ صاحب کا, جو شاید ان کا یا مومن کا مصرع یا غالب کا, میں شاعر کا نام تو بھول گیا ہوں, لیکن کہ وہ جو کچھار پلٹ کے حملہ کرتا ہے, اس شعر کی مانند آپ کو ہونا چاہیے. ہم پیسفل ہیں, لیکن اگر کسی نے ہم پہ سٹرائک کیا, ظاہر ہے تو ہم وہ سٹرائک بیک کریں گے. وہ ہم رکنے والے نہیں ہیں. وہ خان صاحب کے مزاحمتی جنگ کے بڑے ہم حامی ہیں. بہت شکریہ محسن صاحب. لیکن پی ٹی آئی, بیکاز میں اینڈ میں بتا دوں کہ میری وابستگی بھی اس میں کوئی شک نہیں, پی ٹی آئی لائک عمران خان ایز اے لیڈر. دیکھیں, پی ٹی آئی نے آپ کو یہ سکھایا ہے, احتجاج آپ ریکارڈ کرتے ہیں. عمران خان نے تو یہی تو اپنی پارٹی کو ایک گفٹ دیا ہے کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. اقبال کا شعر ہے نا کہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں, فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کو سنوں اور ہماتن گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. آپ پھر بھی خاموش رہیں گے. آخری بات. خاموش تو میں نہیں رہتا سر,
खामोश स्ट्रगल जारी है। स्ट्रगल जारी है, ये कांस्टेंट बैटल है. वो शेक्सपियर की लाइन है ना सर, व्हाट दो द फील्ड इज लास्ट ऑल इज नॉट लास्ट. तो ये एक बैटल है और ये रिबटल है. इसके बाद आप देखेंगे पलट के वार करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपका जज्बा, आपका हौसला वो कायम है. वो कहते हैं ना कि अंदाजे बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात. यकीनी तौर पे आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपकी लीडरशिप है, उन तक ये पैगाम पहुंचेगा. आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. अ मैन लाइक हिम इज नीडेड इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स. थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब. अल्लाह हाफिज. आखिरी पैगाम. थैंक यू वेरी मच. मेरा आखिरी पैगाम ये है कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे हलके में मेरे नौजवान जो हज़ारों की तादाद में, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी रीबटल है, छोटा सा पड़ाव है. हमने वापस आना है और अभी आना है, उसमें लेट नहीं है, हम अभी आना है. लिहाजा स्टे ट्यून्ड. बहुत शुक्रिया व्यूअर्स. इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं. पाकिस्तान जिंदाबाद.